बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। और इस वक्त की पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई बुरी हालत में है और आम आदमी से लेके एक खाता पीता आदमी वो सब के सब मुतासर हो रहे हैं और गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आ रही इस कंपनी को कि करना क्या है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर ख़जाना हमें नज़र आते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो हैं नहीं। हमें वज़ीर दाखिला जो नज़र आते हैं वो नहीं है, वज़ीर ख़ारजा हमें जो नज़र आते हैं वो नहीं है, जो हमें वज़ीर आज़म नज़र आते हैं वो नहीं है। तो इसलिए एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है, एक डिजोरे गवर्नमेंट है और एक और हुकूमत है। तीन हुकूमतें, तीन सेटअप इस वक्त काम कर रहे हैं और चीज़ें नज़र आ रही हैं। और पंजाब में जो तमाशा है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि हमजा साहब ने अपनी जो है असम्बली अपनी पॉकेट में रखी हुई है और एक जहां दिल करता है जिस बिल्डिंग में जाते हैं वहां पे वो असम्बली का इजलास शुरू हो जाता है। प्राइवेट बिल्डिंग में बजट मंजूर हो गया, प्राइवेट बिल्डिंग में कानून साजी हो रही है। अंदाजा करें आप कि ना असम्बली सेक्रेटेरिएट है, ना असम्बली का स्टाफ है, ना रिकॉर्ड है, लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग में कानून साजी हो रही है। और उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने में एक लेजिस्लेशन, वो सारी लेजिस्लेशन वहां पे मनसूख की जा रही है उस प्राइवेट बिल्डिंग में। तो इससे बड़ा तमाशा और क्या हो सकता है कि एक बिल्कुल फेक सिस्टम है, दोहरा नहीं बल्कि तिहरा निज़ाम जो है वो नजर आ रहा है, तीन चेहरों वाला। तो बहरहाल ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक खबर है वो है इकोनॉमी के हवाले से। आज जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई और बड़े बुरे तरीके से क्रैश कर गई। पहले ही पिछले जब से कंपनी आई है, इस कंपनी के होते हुए सिर्फ 8 हफ्तों में जो है वो $7 अरब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में गबन हो चुका है, वो फना हो चुका है। $7 अरब। जब इमरान खान साहब ने, जो कि नालायक गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जिसको इकोनॉमी का नहीं पता, जब वो हुकूमत गई थी तो $42 बिलियन का वॉल्यूम था स्टॉक एक्सचेंज का, $42 अरब का। वो कम होके $35 अरब पे आ गया है और $35 अरब पे हुजम उसका हो गया है। तो $7 अरब पहले ही डूब चुका है और जो आज स्टॉक क्रैश हुआ है, इतना क्रैश हुआ कि कारोबार बंद करना पड़ा और यकदम 2-2.5 हजार पॉइंट्स नीचे आ गई। उसकी वजह यह थी कि IMF की शराइत हम माने जा रहे हैं और वो दबाए जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उसने हमारी गर्दन पे अंगूठा रखा हुआ है, कि शायद बंदूक रखी हुई है, बंदूक पॉइंट पे वो सारा काम करवा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद वो राजी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का सुपर टैक्स लगा दिया। अब सुपर टैक्स होता यह है कि स्टेक होल्डर्स के साथ जरा मिला के अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले जरा माहौल बनाया जाता है, कोई थोड़ा सा टाइम लिया जाता है और स्मूथली ऐसा को किया जाता है ताकि जो है वो बिजनेस एक्टिविटी भी जारी रहे और कोई बहुत बड़ा डेंट भी ना पड़े। लेकिन उन्होंने यकदम भी सुपर टैक्स लगा दिया 10% के करीब। जब वो सुपर टैक्स लगा और जैसे ही इतला वो पहुंची, 11:30 बजे तक सारी चीजें ठीक जा रही थी, जैसे इतला पहुंची धड़ाम से सब कुछ नीचे आ गया। और ये अमीरों का भी और गरीबों का भी सरमाया कितना डूबा, ये कल आदाद शुमार आ जाएंगे कि कितने अरबों रुपया सिर्फ 1 घंटे में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के एक ऐलान के बाद डूब गया। आगे बढ़े, पेट्रोलियम प्राइसेस वो मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन IMF आपसे खुश नहीं है। जो नवीद सुनाई जा रही थी कि IMF जो है उसके साथ मुआहिदे पे दस्तखत हो गए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के 2 रात मुज़ाकरात हुए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और जब ये खबर ARY ने दी तो ARY को झूठा कह दिया और अभी तक भी दस्तखत नहीं हुए। और शौकत तरीन साहब से मदद ली जा रही है। शौकत तरीन साहब को कहा जा रहा है, जो कि नालायक वजीर खजाना थे, नालायक हुकूमत के, उनसे मदद मांगी जा रही है। वो बता भी रहे हैं कि भाई हमने आपको बताया था कि वो 480-450 अरब रुपया इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। तो अब एडमिट किया जा रहा है, तमाम के तमाम लोग, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी इसको मान रही है कि IMF की शराइत है।
کبھی کہتے ہیں IMF کی شرائط ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہماری اپنا فائدہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور پیپلز پارٹی مسکرا رہی ہے، بڑی خوش ہے. زرداری صاحب بہت ہیپی موڈ میں ہے کہ اچھا جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ایک اور کام بھی ہوا ہے، اور وہ ہے جی کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ وہ پھر دوبارہ انکریز ہو گئی ہے، اور وہ 6,000-7,000 میگا واٹ شارٹ فال آ گیا ہے. دوسری ایک اور خبر لے لیں کہ جولائی کے لیے LNG کے کارگو خریدنے تھے 3، وہ خریدنے میں گورنمنٹ ناکام رہی ہے. اور یہ اب مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی ہیں وہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائی ہیں، دیوالیہ نہ ہو جائے کہیں. یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں معیشت پہ. حالانکہ یہ مساک معیشت کے بہت بڑے علمبردار تھے، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں. وہ مساک معیشت بھی گیا، عمران خان کو ایک درمیان میں سے نکالا ہے، باقی سارے کے سارے ان کے عمران خان کے اتحادی بھی اور PDM بھی، پیپلز پارٹی بھی، ان کے اتحادی بھی سارے اس وقت موجود ہیں. لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پریورٹی ہے یہ، کیونکہ اگر پریورٹی ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سسٹم کے ساتھ اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسی ارینجمنٹ کے ساتھ عمران خان کی گورنمنٹ اور IMF بالکل ٹھیک جا رہے تھے. جون تک پیٹرولیم پرائسز فکس تھیں، 30 جون تک، ابھی 30 جون نہیں آیا، یہ 135% اضافہ کیا جا چکا ہے ڈیزل میں، اور پیٹرول میں بھی اس سے اتنا اضافہ کیا جا چکا ہے. یعنی قیمتیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، اور بجلی کی قیمتیں بھی ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہیں، 250 روپے فی یونٹ تک بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ تو IMF کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب آرام سے کر رہے تھے، ہر چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. اب ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ IMF کی طرف سے دباؤ ہے. تو بہرحال اب پتہ نہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اب یہ صرف امیر نہیں ہے، یہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھا رہے تھے. نادرا کا ڈیٹا موجود ہے، FBR کا ڈیٹا موجود ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھانی تھی، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا، اور وہ تعداد لاکھوں میں ہے. تو ان کو لانا تھا، اور ٹیکس کلیکشن کا جو والیوم ہے، حجم ہے، وہ بڑھانا تھا، اور وہ آرام سے بڑھ رہا تھا، اور لوگ دے رہے تھے، ان کو ریفنڈ بھی مل رہا تھا، ٹیکس بھی دے رہے تھے، کمفرٹیبل تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن یہ کچھ چیزیں نئی کس نوعیت کی جا رہی ہیں، ہڈن ہے، سمجھ نہیں آ رہا. اور پاکستان کی اکانومی بدستور پریشر میں، سٹریس میں جا رہی ہے، اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہے سچویشن، اور یہی کچھ ہے. تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا رہا، جن لوگوں پہ ٹیکس آلریڈی جو ٹیکس نیٹ میں ہے انہی پہ سارا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹاک ایکسچینج بھی کریش ہو رہی ہے. اور یہ دیکھ لینا کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس پہ بھی اثر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کے تو مسائل وہیں کے وہیں ہیں. جو بڑے بیوروکریٹ تھے انہوں نے اپنے ایڈیشنل الاؤنس ایڈ کروا لیے ہیں، اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چھوٹے ملازمین کو فرق پڑے گا. اور جب چھوٹے ملازمین کے لیے، سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں، جب وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رشوت بڑھے گی. رشوت بڑھ چکی ہے آلریڈی، رشوت بڑھے گی، اور کرپشن بڑھے گی. اور کرپشن وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جو بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے کرپشن کے ہوتے ہوئے، جیسے ہماری پاکستان میں کرپشن ہے، بہت ترقی کی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کرپشن کے ساتھ ہی ترقی ہونی چاہیے. کے الیکٹرک کے لیے، کے الیکٹرک نے بھی اپنا بڑھا دیا جی، تقریباً 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے. اور یہ سارا پورے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پہ کیا صورتحال ہے. وہاں پہ بھی کوئی اسی طرح کا ایک ہنگامہ خیز مواد ہے. آج کا سٹاک ایکسچینج 2055 پوائنٹ سے کریش کی ہے، اور یہ 40,600 پہ آ گیا ہے انڈیکس، جو کہ 46 پہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل سابق، انہوں نے بھی بار بار وہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اکنامک سروے خود وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جاری کیا، ان کے دستخطوں سے ہوا، جس میں ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے تمام نمبرز جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں بلکہ گروتھ میں تھے اور ڈیولپڈ ہو رہے تھے، یعنی کہ آگے بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور شرح نمو سے لے کے ایکسپورٹ اور یہ سارے کام. لیکن جو ہے بار بار وہ کہتے جی وہ 3.5 سال میں کام خراب ہو گیا. تو بھئی 3.5 سال والے تو ٹھیک چلا رہے تھے. تو یہ ایک ہے. پیٹرول پہ آپ ذرا سن لیں کہ 17% سیل ٹیکس لگایا جائے گا اور 50 روپے لیوی، یعنی آلموسٹ 70 روپے جو ہے وہ صرف ٹیکس کی مد میں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ کہیں زیادہ ہے. دنیا میں پیٹرول اس وقت سستا ہو رہا ہے، دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے. امریکہ میں بھی فیول جو ہے کم کر دیا گیا، پہلے $2 پہ تھا، اب وہ 1.9 اور اس سے بھی کم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی ہو رہی ہیں. باقی یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی جو سبسڈی بھی ختم کر دی، سبسڈی ختم کرنے کے ساتھ ان کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹور کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق دال چنا کی قیمت 28 روپے فی کلو بڑھا دی ہے جی، اور چنے کی دال کی قیمت 190 روپے فی کلو ہو گئی ہے. اسی طریقے سے سفید چنا جو ہے وہ 87 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا، 87 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا سفید چنے میں. کہ عام آدمی جو ہے، غریب آدمی اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہ ان کی خوراک ہے. سفید چنے کی قیمت 300 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے، 87 روپے اضافے کے ساتھ. یہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ریٹ ہے. دال مسور کی قیمت میں 55 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور پہ دال جو ہے 270 روپے اب تک پہنچ گئی ہے. اشیاء ضروریہ کی تمام قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس میں اچار ہے، اس میں ٹیشو ہے، اس میں ماچس ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، اور دھونے والا فوم ہے، صابنیں ہیں. ہر چیز کی قیمت آسمان کو پہنچ چکی ہے یہ آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز پہ. اور جب یوٹیلیٹی سٹورز پہ یہ حال ہے تو عام مارکیٹ میں، کھلے بازار میں قیمتیں کہاں ہوں گی، یہ آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں. جبکہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ ٹیکسٹائل برآمدات بڑھ کر 11 ارب 25 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. یعنی ایکسپورٹ پالیسی جو تھی اس کے اکارڈنگلی، یہ نالائق حکومت کا کارنامے بتا رہا ہوں کہ ان کے دور میں کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ یہ ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر یہ خراب کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ IMF کے ساتھ ان کے معاملات کیوں نہیں ہو رہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نصرت جاوید صاحب نے خبر دے دی تھی کہ جی جیسے ہی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا تو یہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی حکومت کی، اور عام انتخابات ہو جائیں گے. اب یہ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں گارنٹیز دیں کہ ہم ہیں تو ہم یہ کام کریں گے، اگر ہم نہیں ہیں، ہمارا اقتدار نہیں ہے تو ہم یہ کام کیوں کریں. یعنی اقتدار سے دلچسپی ہے، معاملات سے دلچسپی نہیں ہے. اور دفاعی ذریعے نے، آپ کو معلوم ہے کہ دفاعی ذریعے نے بھی یہ بتا بھی دیا کہ جناب تسلی رکھیں، لیکن دفاعی ذریعوں پہ اب اعتبار نہیں کرتا کوئی. وہ کہتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے. لہٰذا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.